अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 13 जनवरी 2023 और ये साफ़ सुथरी आबो हवा और आसमान के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो ये सुरमई रंग, फिर ये ये वाइट कलर के बादल और पीछे से जो सूरज की चमकती हुई किरणें आपको नज़र आ रही हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। लेकिन दिल जो है वो कल का वाक़या सुन के अभी तक बहुत बोझल है। शायद आप जानते हों कि आसमान अहमदियत जो दुनिया के 200 ममालिक से ज़्यादा के ऊपर इस वक्त अपनी उन पेश करदा शहादतों के साथ चमक दमक रहा है, उसमें कल 9 शहादतें इजाफा करके सरज़मीन अफ्रीका के ऊपर जो आसमान है उसको भी मुनव्वर कर दिया गया। वो शहादतें जिन्होंने हम जैसे कमज़ोरों को, हम जैसे जिंदा इंसानों को एक बहुत ही गहरा सबक दिया है। समझने की बात है, अगर इंसान इस सबक को समझ जाए तो मेरा ख्याल है उसकी आकबत संवर गई। जब से इंसान इस दुनिया में आया है, खुदा ताला ने उसको किसी न किसी रंग में ईमान से नवाजा है। अंबियाए कराम लाखों आए, उन्होंने आके इंसानों को बताया कि हम खुदा की तरफ से हैं। वो उस वक़्त के इंसानों ने उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा स्कीमें बनाई, मुखालफत की, तकालीफ दी, बड़े बड़े मुजालिम, बड़े बड़े जुल्म ढाए गए। ताइफ की वादी का वाक़या ले लें, फिर इसी तरह और बेशुमार वाक़यात हैं जिनका ज़िक्र इस वक्त मकसूद नहीं है। लेकिन अंबिया तो फिर अंबिया होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी होती है, उनको मजबूत ईमान दिया होता है, क्योंकि वो खुदा ताला की नुमाइंदगी में इस दुनिया को सुधारने के लिए आते हैं। लेकिन आम इंसान जिस तरह के हम हैं, जो ईमान ले आते हैं कि एक नबी, एक खुदा का फरिश्ता जब कहता है कि मुझे खुदा ने भेजा है, और ये बातें जो हैं ये हैं इंसान की ज़िंदगी को सही रंग में चलाने के लिए। तो ये ईमान लाना जो है अल्फाज के साथ, एक ये होता है कि मुंह से इकरार कर लेना कि हाँ हमने मान लिया है, हम सब आपको सच्चा मानते हैं, आपकी सच्चाई पे ईमान ले आते हैं। जैसा कि आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हज़रत बिलाल का वाक़या या हज़रत बिलाल का जो दौर था वो देखा या सुना। हज़रत बिलाल एक ऐसी कौम से थे जिनको हम हबशी कहते हैं, काले रंग वाले, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानियों का जो नमूना इस्लाम में छोड़ दिया, वो अगर इंसान पढ़े तो इंसान समझता है कि आज के दौर में जो हमारा ईमान है, अगर हमारे पे ऐसा वक्त आ जाए तो क्या हम उसका 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा भी सह सकेंगे। जो तकलीफ़ें उन्होंने सही, पक्के हुए पत्थरों के ऊपर उनको लटाया गया, धूप से गर्म हुए पत्थरों पर उनके सीने पे पत्थर रख के कहा गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दो, जो तुम उनको सच्चा मानते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, या एक खुदा का मानना इनकार कर दो कि एक खुदा है, हमारे बुतों को उन्होंने इनकार करते रहे और मुंह से आहद का लफ्ज़ जो दोहराते रहे। बात यह है कि उसी कौम की लड़ी, यानी वो जो उस ज़माने में हबशी कहलाते थे काला रंग होने की वजह से, आज हमने देखा कि अफ्रीका के अंदर तकरीबन सभी बसने वाले उसी रंगत के हैं। और मैं तो यही समझता हूँ कि वो हज़रत बिलाल की कौम में से हैं, किसी न किसी रंग में। कल परसों 10 और 11 की रात या 11-12 की रात को अफ्रीका एक मुल्क, यहाँ पे बुर्किना फासो एक मुल्क है, वहाँ पे अल्लाह ताला के फजल के साथ जमाते अहमदिया का जो नफूस वो काफ़ी सालों से हो चुका। अब वहाँ जो मुकामी लोग थे उन्होंने
بڑی کثرت کے ساتھ گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم، جو انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور وہی امام مہدی ہوں جس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ذکر کیا تھا، اور پھر جو ساری نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ نشانیاں بھی پوری ہو گئیں ان کی صداقت کے حق میں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ جو شخص کوئی دعویٰ کرتا ہے اور میری طرف منسوب کرتا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو میں اس کو شاہ رگ سے پکڑتا ہوں۔ لیکن اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا امام مہدی جن کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اگر وہ جھوٹے ہوتے نعوذ باللہ، تو وہ آج خدا 200 سے زائد ممالک میں احمدیت کا نفوذ نہ کرتا، اور نہ صرف یہ کہ وہاں احمدیت کے پودا لگتا، آج کی جو ترقی دنیا میں دنیا پوری یہ اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اگر آج اسلام پوری دنیا کے اندر کسی ایسی تعلیم کا جو اظہار کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل تعلیم ہے یا قرآن کی جو تعلیم ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ عرب ممالک اور دوسرے مسلم ممالک انہوں نے اپنے جو ان کے لیڈران ہیں، جو ان کے مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے اپنا جو چارہ یا کیا کہتے ہیں اپنی طاقت، اپنی عزتیں اور اپنا وہ جو ہوتا ہے کہ ایک میری یہاں ملک کے اندر سنی جانی چاہیے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے وقت کے امام کا انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اس طرح سے لوگوں کو اکسایا کہ ان کے اوپر ظلم روا کی۔ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا 2013 کے اندر کس طرح لاہور کے اندر مساجد پہ حملے ہوئے اور 100 سے زیادہ اپنے احمدیوں کو شہید کر دیا گیا۔ کل پرسوں رات کو جو واقعہ ہوا ہے وہ برکینا فاسو میں ایک مسجد جو کہ ایک ماڈل ولیج جماعت احمدیہ کا ایک ادارہ ہے جنہوں نے وہاں پہ جو اس کی تفصیل ہے کہ اس ماڈل ولیج کو جو وہاں کی حکومت ہے، وہاں کیونکہ اس علاقے میں کہیں معدنیات نکلیں تو وہاں پہ جو پرانا گاؤں تھا اس کے پاس نیا گاؤں آباد کرنے کا حکومت نے بنایا پلان کہ وہاں بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہوتی، تو وہ جو ادارہ GAAE اس کے ذریعے سے وہاں آباد جو گاؤں تھا اس میں سہولتیں پیدا کی گئیں، بجلی یہ جو ہوتی ہے سورج کی توانائی سے لے کے پھر کنویں، پانی، یہ سارا جو آج کے دور کی جو بنیادی سہولتیں، تقریباً 650 لوگ وہاں آباد، ان میں سے اکثریت احمدیوں کی، اور اس کے درمیان میں ایک مسجد بڑی خوبصورت۔ تو جو وہاں نمازی آتے ہیں ان میں بزرگ بھی ہوتے ہیں اور نوجوان بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کل کی جو رات وہاں گزری 10 اور 11 کے درمیان، عشاء کی نماز پہ موٹر سائیکلوں پہ سوار لوگ آئے ہیں، 6 لوگ غالباً بتائے گئے ہیں۔ وہ پہلے مغرب کی نماز پہ وہاں ایک اور مسجد ہے وہابیوں کی مسجد، فرقہ ہے کہ وہابی، وہاں گئے ہیں، وہاں جا کے انہوں نے کوئی بات چیت ان لوگوں کے ساتھ کوئی تبلیغ کی ہے یا کیا ان کو سمجھا، وہاں سے پھر وہ نکلے ہیں، انہوں نے آ کے جماعت احمدیہ کی مسجد کے اندر عشاء کی نماز پہ انٹر ہوئے اور انہوں نے وہاں جو بزرگ تھے، انہوں نے جو 50 سال سے اوپر 60 سال سے اوپر ان کو علیحدہ کیا، پھر انہوں نے سوال و جواب شروع کر دیے کہ وہ آپ کس فرقے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ تو جو امام صاحب تھے وہاں الحاج ابراہیم، ان کی عمر 67 سال، وہ بڑے ہی پڑھے لکھے، بہت اعلیٰ تعلیم وہاں کے، وہ بہت بڑے ٹاپ کے وہابیوں کے وہ امام تھے پہلے، اور بڑا نالج تھا ان کا، کافی عرصہ سے وہ وہاں امام۔ انہوں نے بڑی تحقیق اور بڑے مطالعہ کے بعد جماعت احمدیہ کو سچا مان کے، وقت کے امام کو سچا مان کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی، اور ان کے ذریعے کتنے گاؤں وہاں جو وہ احمدیت میں شامل ہوئے، سچائی کو انہوں نے مانا۔ ان کے ساتھ انہوں نے پہلے گفتگو شروع کی، ہاں بھی آپ، تو انہوں نے بتایا جی ہم
مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی فرقہ ہمارا احمدیہ، جماعت احمدیہ سے ہمارا تعلق ہے۔ اچھا تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں کہ فوت شدہ؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ان کو فوت شدہ مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ زندہ ہیں آسمان، وہ جو آئے تھے لوگ وہاں ٹیرورسٹ ان کو کہیں گے یا مذہبی انتہا پسند کہیں گے؟ وہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، وہ آسمان پہ زندہ ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے، انہوں نے آ کے یہاں دنیا میں قتل و غارت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن سے اور حدیث سے، انہوں نے کہا جی آپ تو پھر کافر ہیں، آپ تو مسلمان نہیں ہیں اگر آپ یہ نہیں مانتے۔ تو وہ ان کو اٹھا کے انہوں نے کہا چلیں دوسرے کمرے میں کیا ہے، تو وہ وہاں لے گئے۔ اس کمرے میں تصاویر لگی ہوئی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت مسیح موعود ہیں، امام مہدی ہیں جن کو ہم مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ تو کافر ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ آپ چلیں واپس مسجد سے۔ سین میں نکالا امام صاحب کو، ان کا ایمان دیکھیں۔ میں یہ سن کے ساری جو تفصیل پڑھ کے انسان کا ایمان واقعی ایک دفعہ تازہ ہو جاتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ان ممالک میں آباد ہیں، یورپ کے اندر یا دوسرے جہاں بالکل محفوظ ہیں اور اپنے کام جماعتی بڑے آرام سے کر رہے ہیں، اپنا جلسے اجتماع، ہمیں کبھی کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں پیدا ہوا۔ ایمان کی مضبوطی کا جو ٹیسٹ ہے، اگر آپ یہ واقعہ سنیں تو آپ سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے جب ان کو امام صاحب کو کہا کہ بھئی آپ ہمارے سامنے امام مہدی کا انکار کر دیں، اس امام مہدی کا انکار کر دیں اور یہ اعلان کریں کہ میں احمدی نہیں ہوں، تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرا سر قلم کرنا چاہیں تو پھر بھی میں اس امام مہدی یا جماعت احمدیہ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے تحقیق کے بعد اس کی سچائی کو ماننا ہے۔ انہوں نے ان کو باہر کھڑا کر کے اسی وقت شہادت کے مقام پہ پہنچا دیا گولیوں کے ساتھ۔ پھر انہوں نے اس کے بعد اگلے بزرگ نکالے، ان کو بھی سب کو یہ آفر، بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور ایک بزرگ جو غالباً کچھ زخمی تھے یا اپاہج تھے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ یہ ان کو چھوڑ کے گئے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ آپ کو غلط راستے پہ چلا رہے ہیں، غلط تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے علم میں آیا کہ امام صاحب، یہ جو امام صاحب ہیں، انہوں نے کئی گاؤں کو یہ تبلیغ کر کے وہاں احمدی کیا ہے، تو ان کو سب سے پہلے شہید کیا جائے۔ اور اس کے بعد باقی 9 شہادتیں ہوئی ہیں، 9 وہ تمام انصار، تمام بزرگ تھے، کوئی 60 سال کے کوئی۔ اب وہاں جو بچے رہ گئے ہیں، جو ایک بزرگ پیچھے رہ گئے، انہوں نے اس واقعہ کو بتایا ہے وہاں کے جو مقامی۔ پھر وہ جو شہادتوں کے بعد جو ان کے جسم تھے، وہاں ساری رات خوف کے عالم میں پڑے رہے۔ جو گاؤں کے لوگ تھے وہ ڈرتے ہوئے دوبارہ وہاں نہیں گئے۔ صبح جا کے ان کو سول کر کے اگلے دن ان کی تدفین ہوئی۔ اب اس واقعہ کے پیچھے وہاں نہ پولیس پہنچی، نہ وہ کوئی دوسرے ادارے پہنچے جو رات کو، کیونکہ وہاں افریقہ کے اندر یہ بہت عام سی چیز ہے کہ اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں، لیکن یہ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یا مذہبی رنگ میں یہ پہلا واقعہ ہے افریقہ کی سرزمین پہ کہ 9 احمدیوں کو صرف ان کے ایمان کی وجہ سے شہید کر دیا گیا ہے، کہ انہوں نے امام مہدی کو ماننا ہوا ہے، وہ مانتے ہیں کہ امام مہدی آ چکا ہے۔ اور وہ لوگ جو آئے تھے ان کو کس نے ٹریننگ دی تھی، ان کو کس نے یہ سمجھایا تھا کہ یہ اسلام، آج کا جو اسلام ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ایگری نہ کرے اس کو آپ زندگی سے ختم کر دیں۔ اب بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، بات اس سے جو نتیجہ ہمارے لیے جو سبق نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم احمدی لوگ جو دنیا میں آباد ہیں، اگر ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی وقت، اس طرح کا کوئی لمحہ آ جاتا ہے تو ہم اس وقت کیا ری ایکشن دیں گے؟ ہمارا ایمان کس مضبوطی کا ہے؟ کیا ہم حضرت بلال کی قوم جیسا نمونہ دکھا سکیں گے جس طرح انہوں نے دکھایا؟ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو جلتی ہوئی ریت، گرم پتھروں کے اوپر لٹایا جاتا، وہ کہتے نہیں میں انکار نہیں کر، حالانکہ وہ کر دیتے، جان بچ جاتی۔ آج بھی
لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں اگر جان سامنے جانے کا خطرہ ہے تو ہم اس وقت ٹیمپرری طور پہ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے زبان ہی ہے نا جی، انکار کر دیتے ہیں، دل کے اندر ہم نہ کریں، اس کے بعد جب جان چھوٹ گئی تو اس کے بعد ہم پھر مضبوطی سے تو ہم قائم ہیں۔ یہ ایمان کے مختلف معیار ہیں، کوئی انسان کس طرح، لیکن یہ حضرت بلال کی قوم نے جو نمونہ ہمیں دے دیا ہے، انہوں نے زبان سے بھی انکار نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایمان کی مضبوطی کا جو نمونہ دکھایا ہے، یہ ہم سب کے لیے، بلکہ آج کے دور میں آسمان تلے اتنا ایمان کی مضبوطی کا جو نمونہ ہے، وہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شہادتوں کو قبول فرمائے، کیونکہ جب تک انسان نے روئے زمین پہ دیکھا کہ جب تک مخالفت، جتنی زیادہ مخالفت ہوتی ہے اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ سچائی پھیلتی ہے، سچائی کے لیے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ایک کیا کہتے ہیں تیل کا کام کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو، ان شہادتوں کو قبول فرمائے اور افریقہ کی تقدیر بدل دے، کیونکہ جماعت احمدیہ کہ مختلف تنظیمیں افریقہ کے اندر غریب لوگوں کی مدد کے لیے، وہاں ان کو حق کا پیغام پہنچانے کے لیے، پھر ان کو جو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے، اسکولوں کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے ہمیشہ مدد کے لیے آگے آگے رہتی ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہونے شروع ہو جائیں تو پھر اس عوام کے لیے بھی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ اور بوجھ دے۔